बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ इतना बुरा करेगी। मैंने अपनी फूल सी बेटी उसे बूढ़े आदमी के हवाले कर दी। उस वक्त भी मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था और उसने कहा कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो जानता है कि किसी औरत को किस तरह से खुश रखा जाता है। उसने कहा था कि मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, पर आज मैं जब 6 माह बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारे जहां की ताकत मेरे ही इन दोनों हाथों में आ गई है और मैं उस बूढ़े को एक ही हाथ से उठाकर इस दुनिया से बाहर फेंक सकती हूँ। लेकिन मैं बेबस थी। मैंने बस आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से कहा कि तू ही मेरा इंसाफ कर। और इसके बाद वहाँ पर ऐसा मंजर देखने को मिला कि सारे गांव वाले सजदे में गिर गए, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही उस बूढ़े का, मेरा नाम हलीमा है, मेरे शोहर का नाम सलीम था, हम दोनों की शादी हमारे ख़ानदान वालों ने कराई। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि 2 लोगों की होती है। हमें एक दूसरे से कोई मसला नहीं था। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, बस अल्लाह ने अभी तक हमें औलाद से नहीं नवाजा था। पता चला कि हम दोनों के अंदर ही मसले मसाइल हैं। अपना इलाज करवाने लगे, लेकिन गरीब इंसान अपनी रोटी पूरी करे या अपना इलाज करवाता। फिर बेऔलादी का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज करवाया, पर हार मान गए। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 4-5 महीने बाद ये भी पता चला कि मेरी यहाँ बेटी होने वाली है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि 12 साल के बाद हमारे यहाँ औलाद हो रही थी। हमें तो किसी भी तरह से नाशुक्री नहीं करनी चाहिए थी। इन 12 सालों में मेरे शोहर का कारोबार अच्छा हो गया। हम लोग पहले बहुत गरीब थे, लेकिन अब हमारे घर में सब कुछ था और मेरे शोहर ने बहुत तरक्की की थी। रिश्तेदार कहते थे कि इनकी औलाद तो है नहीं, तो फिर जाहिर है पैसे इनके पास ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बच्चों को पालना ही मुश्किल होता है। जब हमारी बच्ची इस दुनिया में आई तो हमें 1-2 महीनों के बाद ये पता चला कि हमारी बेटी देख नहीं सकती। पहले तो हम यही समझते रहे कि वो छोटी है, इसलिए चीज़ों को फोकस नहीं कर सकती। लेकिन फिर जब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था, डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि आपके यहाँ अंधी बेटी पैदा हुई है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने रोना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि इससे अच्छा अल्लाह औलाद ना ही देता। ये ज़माना तो मेरी बेटी को नोच नोच के खा जाएगा। पर मेरे शोहर ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसने कहा कि ऐसी बातें नहीं करो, अल्लाह ने हमें इतने सालों बाद औलाद दी है, ये हमारी बेटी है, हम इसकी आंखें बनेंगे। हमने अपनी बेटी का नाम मारिया रख दिया। हमारी बेटी से हमें बहुत मोहब्बत थी। हम इसे रोज़मर्रा की चीज़ें करना सिखाते थे ताकि वो इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम तो खुद कर सके, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। मेरे शोहर ने काम बढ़ा लिया था और मैं अकेली मारिया को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने घर में एक बूढ़े नौकर को रख लिया। वो घर के काम भी करता था और मारिया का ख्याल भी कर लेता था, चीज़ें भी लाता था और घर की साफ़ सफाई भी कर लिया करता था। यानी वो हमारे घर में जो भी काम होता उसमें मदद करवा देता। बहुत ही अच्छा आदमी लगता था। एक दफ़ा मेरे शोहर ने पूछा कि आपका कोई ख़ानदान नहीं है, तो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है, वो गांव में ज़मीनों पे काम करता है। हमने कहा कि आपकी ज़मीनें हैं? तो उसने कहा कि हाँ, हमारी ज़मीनें तो हैं, लेकिन ज़मीनें ऐसी हैं कि हम उनको बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, हम उन पे काम करते हैं। उसने अपनी बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था। उस बूढ़े आदमी का नाम वसीम था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी जवान हुई तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए कि वो इतनी प्यारी बच्ची कैसे बनती गई। कहते हैं कि अल्लाह एक चीज़ अगर आपसे लेता है तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। अल्लाह ने मेरी बेटी को आंखें नहीं दी थी, लेकिन खूबसूरती दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर से कहा कि क्या हम इसको सारी ज़िंदगी अपने घर बिठा के रखेंगे, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तो लोग ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करते जिसका 1-2 किलो वज़न ऊपर नीचे होता है या कद छोटा होता है, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कहा कि आप ज़रा पता तो करें, कोई तो होगा जो इससे शादी करेगा। मेरे शोहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आई कि उसके लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन उसके जैसे लोगों के ही। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, वो बोल नहीं सकता, उसके साथ अगर इसकी शादी करवा दे, लेकिन इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवानी। इसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो एक पाँव से माजूर है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। हमने उस तरफ भी इनकार कर दिया। बिलाखिर मैंने ये ज़िद छोड़ दी
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور؟ اگر وہ اس دنیا میں اس طرح آئی ہے، اب اس کی شادی بھی ایسے انسان سے کروا دی جائے جس کے اندر ایک کمی ہوگی، تو پھر دو ایسے لوگ جن کے اندر کمی ہے ایک دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایک پل کو آنکھیں بند کرو اور اپنا ایک بھی کام کرنے کی کوشش کرو تو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ بیچاری اپنے ہی جسم میں قید ہے، اسے کتنا برا لگتا ہوگا. میری آنکھوں میں ہمیشہ ہی آنسو رہتے تھے. اپنی بیٹی کی مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی. اللہ نے اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد بھی نہیں دی. ہم نے پھر سے کوشش کی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، اب آپ کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ نے آپ کو بیٹی دے دی ہے، بس اسی کو سنبھالنے. پتہ نہیں میری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا. میرا شوہر بیمار ہو گیا، اب مجھے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا تھا اور اپنی بیٹی کا بھی، گھر کو بھی دیکھنا پڑتا تھا. ایک دن وسیم نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں مالکن اور اس کی شادی کروا دیں. میں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے انسان سے اس کی شادی نہیں کرواؤں گی جو معذور ہوگا. میں نے کہا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو دوسروں سے ان کی کمی کے باوجود شادی کر لیتے ہیں، اور میری بیٹی دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے، پھر کیوں اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ بی بی جی ایک ایسا شخص ہے جو اس سے شادی کر سکتا ہے، نہ تو وہ معذور ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی ہے، بس وہ غریب ہے. میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، میں اپنا سب کچھ اس کے نام کروں گی، میں اس کو امیر بنا دوں گی، بس وہ میری بیٹی سے شادی کرے اور اس کو خوش رکھے. کون ہے وہ؟ وسیم نے کہا کہ بی بی جی منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے، ماریا بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے. ماریا بیٹی کے نصیب اللہ اچھے کرے. یہ کسی ایسے گھر میں جائے جہاں پر ان کو ملکہ بنا کے رکھا جائے. لیکن غریب کے پاس دل ہوتا ہے اور امیر کے پاس صرف دماغ. اسی لیے شاید کسی امیر آدمی سے ان کی شادی ہونا مشکل ہے، پر وہ غریب بندہ ان سے شادی کرنے کو تو تیار ہے، پر وہ ہے بہت غریب. میں نے کہا کہ ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا محمد حسین. اگر آپ کہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ کروا سکتا ہوں. میں نے اس کی تصویر پہلے ہی دیکھی ہوئی تھی. وہ تو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، قد کاٹ میں اچھا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. میں نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اگر کہوں کہ آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ میری بات مان لے گا. میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے. وہ بہت چھوٹا سا تھا جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی. بی بی جی ہم نے بھی بڑے غم اٹھائے ہیں. ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. میں تو بری طرح سے پریشان ہو گئی. میرا ہم سفر اس دنیا سے چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی اور میری بیٹی بھی بہت دکھ میں تھی. کچھ دن اسی طرح گزر گئے. اب میرا دل نہیں لگتا تھا، میں بہت پریشان رہتی تھی. میں نے وسیم سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں لے آئے، میں اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ وہ تو کل ہی آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں. میں نے وسیم کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، تم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ بھی تم نے ہی حل کروایا ہے. اس نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو فون کر کے بلا لیا. میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا تھا بہت خوبصورت اور جوان ہے، وہ کیسے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا. اور میرا شوہر کہتا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. شاید یہ بھی اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ ہی تو تھے. انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا، اتنے سالوں سے وہ ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا. میرے شوہر نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کی طرف سے ٹائم پہ دیتے اور اسے ہمیشہ فیملی کا حصہ ہی سمجھا تھا. وہ ماریا کے ساتھ ساری زندگی اچھا معاملہ کرتا، اس بات کی مجھے امید تھی. اس کا بیٹا اگلے دن آ گیا تو اس کو میں نے دیکھا، وہ تصویر میں تو اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، عام زندگی میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سلام کیا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس کے بعد ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سننے کے لیے چلی گئی. ظاہر ہے میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ایسی کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی دوسرے کا ہونا بہت ضروری تھا. میں نے سوچا کہ میں ان کی باتیں تو سنوں. وہ دونوں کوارٹر میں بیٹھے تھے. جو میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، فون پر تمہیں بتایا تھا، تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروانا ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بابا جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کریں، اب آگے بھی تو ساری زندگی آپ نے اپنی مرضی کی ہے، آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سارے فیصلے خود ہی کیے ہیں. میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تو آج کیوں بولوں گا. میں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، اپنے باپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان رہا ہے. وسیم نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں
کہ تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا. بات صرف ایسی نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے تمہاری شادی کروا رہا ہوں, اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے. میں بڑی خوش ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا. اس کا دل تو مطمئن ہو جاتا. اپنی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو کر اس دنیا سے جاتا, لیکن اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی. میں نے اپنی بیٹی کے نام اس گھر کا آدھا حصہ اور تھوڑی بہت جائیداد کی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا اور کچھ پیسے بھی اور سامان بھی. ایک ہفتے کے اندر ہی نکاح کروا دیا. میری بیٹی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا, لیکن اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. یعنی اسے میری بیٹی پسند آئی تھی. میری بیٹی کس کو پسند نہ آتی, وہ تھی ہی اتنی خوبصورت. بس یہی کمی تھی اس کے اندر کہ وہ اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تھی. ہم نے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی, پر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی نظر واپس نہیں آ سکتی. اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا آپریشن درکار ہے, لیکن اس میں بھی صرف 20% چانسز ہیں کہ اس کی نظر واپس آ جائے گی, اور وہ آپریشن یہاں نہیں باہر کے ملک میں ہوتا ہے. ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ہم باہر کے ملک جا کے وہ آپریشن کروا سکتے. اس کی فیس تو نہ جانے کتنے لاکھ ڈالر میں تھی. ہمارے حالات پہلے تو بہت برے تھے, ابھی تھوڑے بہتر ہوئے تھے, پر اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم اتنا بڑا آپریشن کروا سکتے. اس لیے ہم اپنی بیٹی کی مدد نہیں کر سکتے تھے. میں نے ماریا کو بتا دیا کہ میں اس کا نکاح کر رہی ہوں. میں نے اسے سب کچھ بتایا, سمجھایا, یہ بھی بتایا کہ اسے شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے. اسے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا. اور وہ گاؤں میں جا رہی ہے. گاؤں کی زندگی اچھی ہوتی ہے, سادہ لوگ ہوتے ہیں, کھلی آب و ہوا ہوتی ہے, فضا ہوتی ہے. وہاں پہ رہے گی تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی. دراصل ماریا کو اس مسئلے کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل رہتے تھے. وہ بہت جلدی بیمار ہو جاتی تھی, اسے بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی تھیں. ڈاکٹر بھی یہی کہتے تھے کہ اسے کھلی آب و ہوا میں رکھیں. بس اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گاؤں میں جا رہی تھی. میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, لیکن وہ چلی جاتی تو میں اکیلی ہو جاتی. میں نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا. دل تو یہی کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہ کروں اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں, کیونکہ اب اس کے علاوہ میرے اس دنیا میں تھا ہی کون. یہ تو سراسر خود غرضی ہوتی ہے. یہاں پھر اس کا بھی تو حق تھا کہ اس کی شادی ہوتی, اس کا بھی ہم سفر ہوتا, اولاد ہوتی, اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی. میں اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتی تھی. اس کے بغیر میری زندگی کیسے گزرنی تھی یہ میں ہی جانتی تھی. لیکن میں نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا. وسیم نے کہا کہ اسے بھی جانا ہوگا, کیونکہ گاؤں میں جا کر بھی ان لوگوں نے کچھ رسمیں وغیرہ کرنی ہے, گھر کو تھوڑا سیٹ کرنا ہے. اور پھر بیٹی گھر پر آئی ہے تو اب اسے وہیں پہ رہنا چاہیے. میں نے اسے کہا کہ ہاں بالکل, تم نے ساری زندگی اس کا خیال رکھا ہے, اب اگر تم وہیں پہ ہوگے تو مجھے تسلی رہے گی. تو میں اس کی روٹین کا بھی پتہ ہے, کون سی دوائی کب دینی ہے, اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. اور اگر تم ساتھ جاؤ گے تو اس کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے وہ رخصت نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس کے گھر کا ایک فرد تو اس کے ساتھ ہی جا رہا ہے. اب تم اس کے باپ ہو, تم نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے. سسر بھی تو باپ ہی ہوتا ہے. وسیم نے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا, اب تو وہ میری بہو بن گئی ہے. فکر نہیں کرے, ہم دونوں اس کا بہت خیال رکھیں گے. میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی, اسے گلے سے لگایا. میں بہت روئی, پر بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں ان کو رخصت تو کرنا ہی پڑتا ہے. میں نے بھی اسے رخصت کر دیا. ان کو جو سامان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سامان بھی دے دیا. یہ سارا سامان میں نے اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے ہی دیا تھا, تاکہ اسے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا تھا کہ میں بھی آؤں گی, لیکن ابھی نہیں, کچھ دنوں تک آؤں گی. یہاں پر کافی سارے معاملات تھے, کچھ کاروباری معاملات تھے اور کچھ گھر کے بھی. میرا شوہر ابھی اس دنیا سے گیا تھا. میں ویسے بھی ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی. میری بیٹی خوش تھی, دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی تھی. کہنے لگی کہ کاش میں اپنے آپ کو دیکھ پاتی. میں نے کہا کہ بس تم میری بات پر یقین کر لے میری جان, اور یہ سمجھ لے کہ تو اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہے. یہ ایک ماں کی آنکھیں کہہ رہی ہیں. وہ بہت خوش تھی, مسکرا رہی تھی. ظاہر ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی, شوہر ہوگا, بچے ہوں گے, گھر ہوگا, اسی لیے وہ مطمئن تھی. اور اس کو کچھ دیکھ کر میں بھی تھوڑی مطمئن ہوگی. دن اسی طرح گزرنے لگے. میں روز اس سے فون پر بات کرتی تھی, پھر آہستہ آہستہ بہت کم ہونے لگی. وہ اپنے گھر میں مصروف ہوگی اور میں اپنی ذمہ داریوں میں. میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی, اس لیے مجھے کاروبار کو کھڑا رکھنا تھا. میرے شوہر نے کچھ قرضے بھی لیے ہوئے تھے. کاروبار میں قرضے ہوتے ہیں اور یہ بالکل نارمل ہوتا ہے. اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی تو بہت مسئلہ بن جاتا. میں اپنے شوہر کا نام بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی.
وہ ویسے بھی اس دنیا سے جا چکا تھا. اس نے کاروبار کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا اور اب میں بھی لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. جو پیسے جس سے لیے ہیں اس کو واپس ملیں گے اور کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا. کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. بیٹی سے فون پہ بات کر کے دل خوش ہو جاتا تھا. لیکن ایک دن میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. پتہ نہیں کیوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئی تھی. میں نے جو خواب دیکھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک گندا سا پرانا سا کچا سا کمرہ ہے جیسے کسی گاؤں میں ہوتا ہے, جس کی چھت بھی اچھی نہیں بنی ہوئی اور دروازہ بھی لکڑی کا ہے. اس کے اندر ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ میری بیٹی بیٹھی ہے. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ بری طرح سے رو رہی ہے اور مجھے مدد کے لیے بار بار پکار رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. دروازہ پیٹنا شروع کر دیتی ہوں لیکن دروازہ نہیں کھلتا. اندر سے میری بیٹی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. بری طرح چلا رہی ہے جیسے بہت درد میں, بہت تکلیف میں ہے. اس خواب سے ایسے جاگی کہ جیسے کوئی ڈوبتے ڈوبتے اچانک پانی کی سطح پہ آ جاتا ہے. میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. مجھے پسینے آ رہے تھے. میرا گلا خشک ہو چکا تھا. میں نے پانی پیا, وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. اس ٹائم بیٹی کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کی شادی کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے. لیکن آج میرا دل اچانک سے ہی بڑا اداس ہو گیا. میں نے کہا کہ مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے. اب میرے پاس اتنا ٹائم تو تھا کہ میں جا سکتی. میں نے اس کے لیے اس کی پسند کی کچھ چیزیں خریدی اور بنا بتائے ہی اس طرف چل پڑی. مجھے گھر کا پتہ بھی معلوم تھا اور گاؤں میں جا کر اگر وسیم کے بارے میں پوچھتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اس کا گھر کون سا ہے, کیونکہ بزرگوں کو تو پورا گاؤں جانتا ہے. چھوٹا سا تو گاؤں تھا. میں نے کہا کہ میری بیٹی بھی خوش ہو جائے گی, حیران ہو جائے گی کہ میں اسے ملنے کے لیے آئی ہوں. میں نے گاؤں میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک عورت کو دیکھا جو بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی تھی. اس نے تندور بنایا ہوا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ وسیم کا گھر کون سا ہے تو اس نے کہا کہ موچی وسیم کا. میں نے کہا ہاں, دراصل وہ ذات کا موچی تھا, اس لیے گاؤں میں لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس نے مجھے پتہ بتا دیا. اس نے کہا کہ آپ اس کے گھر جا رہی ہیں. میں نے کہا ہاں, تبھی تو پتہ پوچھا ہے. اس نے عجیب سی شکل بنائی اور کہا کہ اچھا بڑے بڑے تیر مار رکھے ہیں وسیم نے تو. میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں, جب آپ وہاں جائیں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میں حیران تھی, پھر اس کی بات کا کیا مطلب تھا. میں گھر میں گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر داخل ہوگی. سامنے مجھے وسیم کی چھڑی نظر آ گئی جسے دیکھ کر وہ چلا کرتا تھا. یعنی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اسی کا گھر ہے. میں نے دیکھا آس پاس بڑی خاموشی تھی. میں آگے بڑھ گئی. ایک کمرہ مجھے نظر آیا جو نیا نیا بنا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ شاید اسی میں میری بیٹی ہوگی. وہاں پر ہی وہ سارا سامان پڑا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, لیکن میری بیٹی وہاں نہیں تھی. پھر میں نے دوسرے کمرے میں دیکھا, وہاں پر بھی نہیں تھی. ایک طرف سے گندا سا کچا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کی مٹی کی دیواریں تھیں اور چھت بھی بہت ہی بوسیدہ تھی. میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی. میری بیٹی وہیں پر موجود تھی, لیکن میری بیٹی اکیلی نہیں تھی. میں نے بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ آدمی دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گیا. میں نے اپنی بیٹی کو چادر سے لپیٹا اور گلے سے لگا لیا. میری بیٹی نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا, لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں ہوں تو وہ میری باہوں میں پگھل سی گئی اور بری طرح رونے لگی. اس نے کہا کہ امی کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا؟ کیوں بھیج دیا مجھے یہاں سے لے جائیں مجھے یہاں سے. میں سارا معاملہ سمجھ گئی. میرا وجود کانپ رہا تھا. اس گھر میں نہ وسیم تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا, بلکہ یہ تو کوئی اور آدمی تھا جو میری بیٹی کے کمرے میں موجود تھا. اور مجھے دیکھ کر جس طرح بھاگا میں سمجھ گئی کہ وہ یہاں پر اس نیت سے آیا ہوا تھا. میری بیٹی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا. میری روح کانپنے لگی, مجھے الٹی آ گئی. میرے وجود میں عجیب سا زہر دوڑنے لگا. یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں وہیں پر چھپ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ نہ بتائے کہ میں آ گئی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وسیم کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا کیا ہے تو نے؟ وہ کہا کہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا. تجھے میں نے کہا تھا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا. آنکھیں تو تیری ویسے ہی بے نور ہیں, اپنا منہ بھی بند کر کے رکھ, نہیں تو تیری زبان کاٹ دوں گا. میں نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا. میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور میں نے وسیم کے سر میں وہ ڈنڈا دے مارا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس بزرگ کے ساتھ کسی دن ایسا رویہ کروں گی. میں نے کہا کہ تم یہاں پر میری بیٹی کو بیچ رہی ہو, اس کو بیٹی بنا کر لائے تھے نا. وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بھی وہاں پر آ گیا. میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر کے لائے, تو اس نے کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا, میرا آپ کی بیٹی کے ساتھ سب کچھ جھوٹ تھا. یہ میرے والد صاحب کی پکائی ہوئی کھیر تھی. اس نے کہا تھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے, اسے یہاں لے آئیں گے,
اس سے یہ غلط کام کروائیں گے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے سامان دیا تھا وہ سارا سامان اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے شادی کرنے کے لیے جوان لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ آپ کسی کی شکل سے اندازہ نہیں لگا پاتے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ یہ آدمی تو بزرگ لگتا تھا کہ بس اب اس دنیا سے جانے کی تیاری میں ہے، لیکن یہ تو میری بیٹی کو استعمال کر کے نئی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں پر گر گئی اور میرے دل سے ایسی بددعا نکلی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ میرے رب تو ہی میرا انصاف کر، میری بیٹی اور میرا کیا قصور تھا؟ ہم نے تو صرف بھروسہ کیا تھا۔ میں بری طرح سے رونے لگی، میری بیٹی بھی رو رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک منظر دیکھا، وسیم کو اچانک سے دل کا دورہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے، اس کی حالت گہر ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا بیٹا بھی اسے اسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وسیم اس دنیا سے چلا گیا، مدد مانگتا رہا، لیکن ہم تو اس کی مدد کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کے اپنے بیٹے نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس سب کے خلاف تھا۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے یہ سب روکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں بھی مجبور تھا، کیا کرتا، گھر میں 2 وقت کا کھانا آ رہا تھا، میری بیوی ہے، 4-5 بچے ہیں، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو میں معاف کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے میرا انصاف کر دیا ہے، لیکن اگر تم مجھے یہ سب کچھ بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے میری بیٹی واپس مل گئی، یہی کافی تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور میں واپس آ گئی۔ بس اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ نے ہمارا انصاف کر دیا، ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا، اور ابھی تو آخرت بھی تھی، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا کیونکہ اس نے بہت برا کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ بس میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دوستو، ایسی سچے واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔